वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल पर, ख़ास तौर पे जो एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी कि नहीं। अब इस हवाले से जैसे कि माजी में भी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतज़ाद जो स्टेटमेंट्स हैं या बयानात हैं वो सामने आए हैं। किस्सा कुछ शुरू हुआ था जब एक तरफ PMLN की तरफ से ये गुफ्तगू की गई थी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि PTI अगर मौलाना के साथ एहतजाज कर सकती है और महमूद खान अचकज़ई साहब को अपना सदर बना सकती है तो वो हमसे बातचीत क्यों नहीं कर सकती, जिस पे शहरियार आफरीदी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार है मगर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से। इस कॉन्टेक्स्ट में जब बहस आगे बढ़ी तो फिर सेनेटर शिबली फराज साहब ने भी जवाब दिया इस सारे मामले पे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है तो मुज़ाकरात के पैरामीटर्स को तय करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब को ये भी क्लियर करना चाहिए कि वो नुमाइंदगी किसकी कर रहे हैं। मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये मामला कि बात करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो क्या सियासी जमातों से करनी है या इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, इस पे हमेशा ही कन्फ्यूजन रही है और मुतज़ाद बयानात जो हैं वो सामने आए हैं। दूसरी तरफ आज की एक बहुत अहम डेवलपमेंट वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आज इलेक्शन के बाद पहली मर्तबा उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की जिसमें उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया जो सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको। इसके अलावा अहम बात कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में भी बोले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है अगर वो तहरीक चलाना चाहते हैं या जलसा करना चाहती है तो उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। इससे पहले वो इतवार को अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे भी उन्होंने वीडियो लिंक पर गुफ्तगू की और कहा कि जिन्होंने JUIFA को पार्लियामेंट से बाहर रखा है तो वो सुन लें कि हम सड़क पर आकर उनकी नाइंसाफियों और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और तीसरा बहुत अहम इशू, गुज़िश्ता रात शाम को ये इत्तला सामने आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इसहाक डार साहब को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया जाएगा। एकदम ये फैसला करने की क्या ज़रूरत पड़ी, इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सारे मामला पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हुकूमती तर्जुमान है बराए कानूनी अमूर, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सेनेटर वलीद इकबाल साहब से गुफ्तगू कर लेते। जी सेनेटर साहब, आपने भी इतला सुनी होगी, इसहाक डार साहब को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। सर, किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी, हम इसको एक ऐसा फैसला देख रहे हैं जिसकी ना आइन में कोई गुंजाइश है और ना कानून में कोई गुंजाइश है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेसिस जो है वो उसका नहीं है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसी को इस तरह से बनाया जाए। हमारा जो दस्तूर है, हमारा आइन जो है, उसके आर्टिकल 90 और आर्टिकल 91 जो हैं वो जो इंतज़ामी या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसके बारे में बड़ा वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर है या उनका कैबिनेट है, और कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं। सर, सेरेमोनियल पोस्ट है गालिबन, ये आर्ग्यूमेंट PMLN की तरफ से सामने आ रहा है। सेरेमोनियल हो या इख्तियारात वाली हो या नुमाइशी हो, वो रेलेवेंट नहीं है, वो बेमानी है वो बात, क्योंकि अगर उसकी आइन में गुंजाइश नहीं है तो सेरेमोनियल होना या ना होना जो है वो उसमें कोई मैटर नहीं करता। और बगैर आईनी आपके ख्याल में फिर PMLN ने ये क्यों फैसला किया? जी, वो फैसला ये क्या क्यों किया, जरूरत महसूस हुई होगी उनको? वो तो फैमिली फर्म की तरह ही चलाते हैं ना उसको। जब तक कोई फैमिली मेंबर ना हो जो है कोई समधी, कोई बेटा, कोई भाई, कोई बेटी, कोई भतीजा, कोई भांजा, वो तो उनका सिस्टम हमें पता है सबका। सो उसकी तो यही वजह नजर आ सकती है। लेकिन आईनी तरमीम के बगैर ऐसी पोस्ट जो है वो जो है उसको उस पर किसी का तकर्रुर करना या कोई किसी को नोटिफाई करना जो है, और आप देखिएगा उसके ऊपर चैलेंज भी होंगे। हमारे कानूनी माहिरीन ने इसका जायज़ा जो है बड़े बगौर लिया है
اور ویسے ہی یہ فیک مینڈیٹ والی گورنمنٹ ہے. ہمارا موقف تو بڑا واضح ہے. سینیٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. سر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یا وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ یا اس نوٹیفیکیشن کے خلاف آپ کورٹ میں جائیں گے؟ جی یہ بات زیر غور ہے جی بالکل. اور یہ جو ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اور دوسرا یہ جو فیملی جو ہے اور کہ ایک فیملی تک محدود جو ہے وہ اختیارات جو ہیں یا اہم عہدے جو ہیں یہ تو غیر آئینی ہوتا ہے. بہرحال یہ سر بائی وین شوڈ وی ایکسپیکٹ ڈیسیژن آن دس میٹر؟ آپ لوگ کبھی یہ فیصلہ کریں گے یا پبلک کریں گے کہ آپ لوگ کورٹ میں اس کو چیلنج کریں؟ دیکھیں جی جب کورٹ میں پٹیشن جائے گی تو سب کو پتہ لگ جائے گا اس کا. جی یہ بات بالکل زیر غور ہے کہ اور اگر ہم نہ کریں تو کوئی نہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کسی کو رکاوٹ جو ہے. لیکن ہم پر یہ بات واضح ہے کہ یہ اس کی آئین میں اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور سینیٹر صاحب اب جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات ہے اس پہ شہریار آفریدی صاحب کا ایک موقف ہے, شبلی فراز صاحب دوسری بات کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب آتے ہیں وہ تیسری ہم کہہ سکتے ہیں بات کرتے ہیں. بہت کنفیوژن ہے پارٹی رینکس میں, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. نہیں جی میرے خیال میں اس میں مکمل کلیئرٹی ہے. میں ذرا واضح کر دیتا ہوں اس کو بھی. نمبر ایک کہ گفتگو کا یا بات چیت کرنے کا یا سٹنگ اکراس دا ٹیبل کا جو ہے وہ کسی بھی مرحلے پر اور کسی بھی موقع پر جو ہے ہم نے اس کے ممکنات کو یا اس عمل کو ہم نے جو ہے مسترد نہیں کیا. ہماری طرف سے کوئی وہ ایسی پابندی کہہ لیں یا ممانعت جو ہے کہ جی یہ ہوگا ہی نہیں, وہ بالکل نہیں ہے, بلکہ اس کا الٹ ہے. سر مجھے بتائیں کہ شہریار آفریدی صاحب کے بیان کو ہم کیسے سمجھیں؟ نہیں, شہریار آفریدی صاحب نے تو صرف یہ بیان کیا ہے نا کہ وہ ہم بات کریں گے کس سے, اور اس پہ تو شبلی فراز صاحب کی بات بھی اس سے دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہو گئی نا کہ مذاکرات کرنے کے اوپر تو کوئی انکار نہیں ہے, یہ واضح ہو گیا. سوال تو صرف یہی آپ نے مگر مذاکرات آپ سیاسی نہیں بٹ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی آپ کے جو کچھ لیڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, ہم باقیوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. شہریار آفریدی صاحب کی تو بالکل فرق بات ہے نا سر, وہ کہہ رہے ہیں صرف ہم فوج سے بات کریں گے. میں ذرا بات مکمل کر لوں پہلے پھر اگلی بات کرتے ہیں. جی 2-3 پوائنٹس میں واضح کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ مذاکرات پر کوئی ہماری طرف سے ممانعت نہیں ہے, نہ کوئی رکاوٹ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب نے بھی جس طرح سے گفتگو کی جو میڈیا کے ساتھ انہوں نے بات چیت انفارمل کی تھی کے پی ہاؤس میں, وہ اور شہریار آفریدی صاحب نے ٹیلی ویژن شو پہ ذرا اس کو زیادہ جو ہے وہ اسپیسیفک کر دیا. لیکن جو شبلی فراز صاحب نے بھی بات کی تھی وہ یہی تھی کہ ہم جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کریں گے, اور سسٹم میں اصل سٹیک ہولڈر کون ہے یہ آپ کو اور مجھے دونوں کو شاید اس بات کا اندازہ اور آپ کے ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے سر اس بات کا اندازہ تو سب کو ہے نا, بٹ سر یہ کہہ دینا میری ریکویسٹ ہے میری بات پوری سنیں پہلے, اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. جی تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اور جو آپ بیرسٹر گوہر نے آج بھی واضح کیا ہے اور ادروائز پچھلے کافی دنوں سے واضح ہمارے بہاف پہ کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مذاکرات ہوں اس کو وہ مذاکرات کوئی ہمارا نمائندہ, کوئی ہمارا پارلیمنٹیرین, کوئی اس طرح سے عہدیدار, یہ رینڈملی کوئی کسی کے پاس اختیار جو ہے وہ نہیں ہے. ہمارے بانی چیئرمین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے مذاکرات ہوئے تو وہ انڈر ریپس یا کوئی خفیہ یا بیک ڈور یا اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. اس کا باقاعدہ ذکر ہوگا اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا, اور وہ بذریعہ ہمارے جو چیئرمین ہیں پارٹی کے بیرسٹر گوہر علی خان ان کے ذریعے ہوگا. یہ مکمل ساری بات ہے. جی اب آپ پوچھیں, جی آپ نے کیا پوچھا؟ اچھا سر اب میں سوال پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ جی پوچھیں. جی
سر مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں تو پھر آپ میں اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں کیا ہوا؟ آپ دونوں ایک جیسی آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ شور آپ صرف اس لیے مچاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں، ان سے ڈیل کر لیں، اس کے بعد پھر جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جمہوری ہیں؟ تو سر یہ تو پھر جمہوری رویہ بالکل نہ ہوا کہ یور اونلی کنسرن یا یور اونلی پولیٹیکل گول از کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنی ہے اور ان سے ڈیل کٹ کرنی ہے۔ اچھا جی، یہ اگر آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، میں انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں نا جی، دیکھیں یہ میں اس کو اگر آپ کے فریم میں آ رہی ہے تو یہ میں اس کو یہاں لے جاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں آئیڈیل ورلڈ۔ اور آئیڈیل ورلڈ میں تو سب یہی تصور کرتے ہیں نا کہ ایک آئینی جمہوریت میں آئین رائج ہے، اور نہ صرف رائج ہے، صرف خوش خطی نہیں ہے اور اسٹیچوٹ بک پہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے آئیڈیل ورلڈ۔ اچھا جی، یہ اب ادھر ہے ریئل ورلڈ۔ ریئل ورلڈ جو ہے اس میں آپ نے 2 دن پہلے بھی ہماری پریس کانفرنس تھی، میں بھی وہاں موجود تھا اسلام آباد میں، اور یہ میرے برابر میں ہمارے ترجمان اعلیٰ جو رؤوف حسن صاحب ہیں وہ تشریف فرما تھے، اور یہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ جی پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ڈی فیکٹو مارشل لا ہے۔ آئین جو ہے، آئین اور قانون جو ہیں وہ بس اسٹیچوٹ بکس تو تک ہی ڈی محدود فیکٹو ہے۔ مارشل لا کو سر آپ نے ختم اس طرح اب کرنا ہے کہ جنہوں نے وہ ڈی فیکٹو مارشل لا لگایا ہوا ہے آپ انہی سے گفتگو کریں گے، اور پھر آپ ہمیں دیکھیں بتائیں گے کہ آپ لوگ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں؟ جی، ہاں جی، ہم آپ بتائیں نا مجھے، اگر آپ ہماری جگہ پہ ہوں تو ایک ڈی فیکٹو مارشل لا میں اگر آپ ڈی فیکٹو مارشل لا لگانے والوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ چلیں آپ سے میں نا سوال پوچھ لوں، آپ بتائیے۔ جی میرے ساتھ رانا احسان صاحب بھی موجود ہیں، اگر آپ ہیں تو میں ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں۔ جی رانا احسان صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ رانا صاحب، سب سے پہلے ایک تو سیکنڈ جی، میں اس سوال کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں نے سر آپ کو سوال کیا، آپ نے یہ آپٹ کیا کہ آپ جواب نہیں دیں گی، تو میں اب جواب دے دیتا ہوں۔ اگر ہم ان سے کو بات کریں گے تو ہم انہیں ولید یہی صاحب، کہیں گے رانا صاحب کو ابھی میری عرض سن وقت لیں، ذرا میری کم ہے، اگر آپ نا، اجازت دیں تو ان کو شامل کر لیں۔ I'll just come back to you sir. میں کہہ رہا ہوں نا جی، بات Sir, I'll ادھوری رہ just جائے come گی، back to you. بات ادھوری رہ جائے گی۔ میں سر صرف یہ کہہ کہ ہم اگر ان سے کسی سے بات کریں گے تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ جی یا تو آپ اس کیفیت سے بیک ٹریک کریں اور ملک میں آئین کا جو ہے، آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں، یا پھر آپ کھلا مارشل لا ڈکلیئر کریں، کہانی ختم۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ رانا صاحب سر سب سے پہلے تو ہمیں سر یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو، یہ آپ کو کیا حکومت کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اتوار کی شام کو آپ نے ان کو ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بنا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ڈار صاحب سینئر کیبنٹ کے اندر سینئر ممبر ہیں، اور ان کی پہلے بھی پاکستان کے لیے بڑی کاوش رہی ہے۔ وہ کاوش دیکھتے ہوئے، چاہے وہ ان دا رول آف فائنانس منسٹر ہو یا کوئی اور ہماری ودن دا پارٹی یا اور دیگر، ان کو جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے رہے 2013-18 میں بھی، تو وہ دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے ایک ایلیویشن دی گئی ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، پہلے بھی ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں غالباً جو ہے۔ نہیں تو معاف کریے گا سر، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو وہ پارٹی کے لیے بہت اہم ہے اور انہوں نے ماضی میں بہت اچھے کام کیے ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو یہ عہدہ دے دیا ہے؟ ناٹ بیکاز دا کنٹری نیڈز اٹ، ناٹ بیکاز دا گورنمنٹ نیڈز اٹ، بٹ بیکاز آپ کی پارٹی کے لیے وہ بہت اہم ہے؟ نہیں، ان کی سینیورٹی دیکھتے ہوئے، ان کا پرانی پرفارمنس ایز فائنانس منسٹر 13-18 کے ٹینیور میں، سر اور جو پی سینیورٹی ڈی ایم کیا کا بھی ہوتی ہے؟ دور تھا، سینیورٹی ہوتی ہے کہ ان کا ایکسپیرینس بہت، وہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ پرانے کیبنٹ ممبر رہے ہیں بہت ساری، تو وہ ان کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے ان کو پرائم منسٹر نے سمجھا کہ ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں، اگر ان کو ایلیویٹ کی جائے گی تو ان کا وہ اور بھرپور کردار ادا کریں گے، تو ان کو ایک ایز این آنر یہ چیز جو ہے وہ دی گئی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ اب اس رول میں پاکستان کی خدمت کریں گے، پارٹی کی تو نہیں۔ پارٹی کی خدمت کے علاوہ تو پاکستان کی جو پہلا ان کا جو اوتھ ہے وہ تو پاکستان کے لیے ہی ہے، اور اسی کی وہ خدمت کریں گے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے دو مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب سے اور رانا احسان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں اوور آل سیاسی صورتحال پہ۔
جی رانا صاحب سر یہ بتائیے گا، ولید اقبال صاحب نے تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف بہت واضح کر دیا کہ وہ تو آپ لوگوں سے بات کرنے میں ذرا دلچسپی نہیں رکھتے، مگر سر یہ بتائیں کہ عرفان صدیقی صاحب یا کئی دفعے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک دو دفعے انٹرویوز میں ذکر کیا ماضی میں، کیا یہ ان کی ہم ذاتی رائے سمجھیں یا آپ کی جماعت میں بھی کوئی سوچ ہے اس حوالے سے کہ سب جماعتوں کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے؟ بہت قیاس رائے ہو رہی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے پیغامات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور شاید شہباز شریف صاحب مائٹ ناٹ بی آن بورڈ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ولید اقبال صاحب نے جو بات کی کہ وہ ہمارے سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے اور ایک طریقے کا مارشل لاء لگا ہوا ہے اور وہ انہی سے بات کریں گے جو ریلیونٹ ہیں، تو یہ کہانی تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، یہ موقف ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ جب نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے حکومت دی تھی تو خان صاحب میر جعفر، میر صادق کے لقب دے کے انہی سے بات چیت کی بات کرتے تھے کہ ہم تو ان سے بات چیت کریں گے۔ اور دیکھیں، بات چیت کا ذریعہ یا تو آپ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں یا پھر آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن سے آپ نے بات چیت کرنی ہے۔ تو آپ نے یہ تحریک چلائی، آپ نے سڑکوں پہ آپ نکلے، جب ریڈ لائن آپ کے مطابق خان صاحب کو اریسٹ کر کے کراس کی تو آپ ان سے بات چیت کرنے ان کے دروازوں کے آگے پہنچ گئے، اور وہ بات چیت پھر سب کو پتا ہے وہ کیسی ہوئی اور اس کے کیا نتائج ہیں اور آج آپ کیا بھگت رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر وہ وہی رستہ اپنانا چاہتے ہیں بات چیت کا، اور اگر ان کی ٹیبل ٹاک نہیں ہوتی اور وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں گے، سڑکوں پہ تو نکلے ہوئے ہیں، تحریک تو انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ انہی کے لیے، تو پھر سے وہ رستہ اپنا لیں اور پھر نتائج دیکھ لیں کیا ہے۔ مگر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، ہمارا موقف تو بڑا کلیئر ہے جی، ہم تو ایز اے گورنمنٹ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاملات کو ٹھنڈا کریں، ہم معاملات سب کو ریچ آؤٹ کریں اور سر کیا چیزوں اس کو لیے آگے آپ لے کے لوگوں چلیں۔ نے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبرز کے نام ای سی ایل سے اتارے ہیں؟ آپ معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، وہ تو ایک قانونی جو کاروائی ہے، اگر ایک پروسیس ہے کہ ای سی ایل سے کب نام اترتے ہیں، کیسے اترتے ہیں، اس کے کیا پری ریکوزٹس ہیں، وہ پورے ہو گئے ہوں گے۔ ہم نے بھی پہلے ہم نے نہیں ڈالے، وہ بھی ایک قانونی پروسیس کے ذریعے ای سی ایل کے اندر ڈلے اور اسی قانونی پروسیس کے ذریعے وہ نکل رہے ہیں۔ بہرحال ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم تو ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو چلنے دیں، پارلیمنٹ سب سے بڑا ٹیبل ٹاک کے لیے فورم ہے، اپوزیشن اپنا مدعا بیان کرتی ہے، حکومت اپنا مدعا وہاں بیان تو کرتی ہے، آج اس کو چلنے دیں۔ مولانا صاحب نے بھی بڑا مدعا بیان کر دیا ہے، اس کا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، مولانا صاحب ہر دفعہ بھی جس کو الیکشن کے اندر عوام کی وہ نمائندگی نہیں دی، جن کو اب وہ اپنا وہ موقف چلا کے ہم ان کو بھی انگیج کریں گے جی۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری تو سب پارٹیز کے ساتھ انگیج کرنا ہے، تو وہ کاوش ہماری جاری رہے گی۔ دیکھیں، اگر اس کے باوجود مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے اور انہوں نے معاملات کو آگے لے کے بڑھنا ہے، بہرحال حکومت کوشش کرے گی ان چیزوں کو ٹھنڈا کرنے۔ بالکل ولید صاحب، ویری کوئکلی سر، جو آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ ڈی فیکٹو مارشل لاء لگا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں گے سر آپ؟ اگر یہ ہائپوتھیٹیکل گفتگو آپ کی یا مذاکرات ان سے ہو گئے، then what will you do؟ I think we will cross the bridge when we get to it۔ پہلے بات شروع تو ہو کوئی، ابھی تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، اور اس میں اور آپ بہت کو سی آواز آ باتیں رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے جی۔ آپ کو آ رہی ہے آواز میری؟ جی آ رہی ہے اب۔ جی، میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ اگر وہ نہ مانے تو what will we do، میں نے تو یہ جواب دیا کہ we will cross the bridge when we get to it۔ پہلے بات شروع تو ہونے دیں، ابھی تو بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، تو یہ ہائپوتھیٹیکلز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، تو آپ نے سر ان سے یہ گفتگو نہیں کرنی کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں یا آپ کا مینڈیٹ کیا ہے یا باقی لوگوں کو ریلیز کر دیں، آپ نے صرف ان سے کہنا ہے کہ مارشل لاء ہٹا دے ڈی فیکٹو۔ میں یہی کہنے لگا تھا، ابھی تو آپ نے بات پوری نہیں مجھے کرنے دی۔ میں تو کہہ رہا تھا نا کہ وہ تو ایک اس کا پہلو ہے نا کہ جی اس کو ہٹایا جائے، لیکن اس کے سب سیٹس کیا ہیں؟ اس کے سب سیٹس یہی ہیں نا کہ سیاسی قیدی اتنے سارے ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ بہت سے لوگوں پہ فالس کیسز ہیں، بشمول جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ہیں۔ آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل پچھلے بہت سے مہینوں سے چلتی آ رہی ہے۔ الیکشن کا اعلان ہو رہا ہے، بائی الیکشنز کا اعلان ہو رہا ہے، سب کو اعلان ہو چکے ہوئے ہیں، سب کو جلسے کرنے کی اجازت ہے، کارنر میٹنگز ہیں، بس پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ یو ایس کی جو رپورٹ
2023 کی ہے اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس جو ہے یو ایس کو جو دفتر خارجہ ہے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس میں بھی نام لے لے کر بتایا ہے، مہینے بتائے ہیں، مقامات بتائے ہیں کہ اور کہاں سر کہاں پہ یہ کیا اور سر ویری کوئکلی رن آؤٹ آف ٹائم یہ بتائیے گا کہ یہ پھر بیسکلی نیگوسیشن میں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، تو پھر آپ بھی کچھ آفر کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ جب ان سے اتنی زیادہ کنسیشنز مانگ رہے ہیں، صحیح؟ نہیں، یہ بتائیں گے آپ نے کہا نا کہ اگر ہم انہیں کہیں کہ مارشل لا جو ڈی فیکٹو مارشل لا اس کو اٹھایا جائے، تو یہ جو میں نے تمام تر آپ کو جو نکات دیے ہیں یہی تو وہ علامتیں ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ یہ پروسیس اس طرح کا ہی ہے کہ ہمارے آئین میں اتنے وہ تو سارے کہہ رہی ہوں نا سر، جب بات کریں ہمارے گے تو آئین پھر میں گیو اینڈ ٹیک نہیں، تو ہمارے ہوتا ہے، پھر آئین آپ کو بھی وہ میں کچھ بتائیں گے. جی رانا صاحب ویری کوئکلی سر، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، بتائیں کہ یہ جو آپ نے آج لاہور میں کسانوں کے ساتھ آپ کی پنجاب حکومت نے سلوک کیا ہے، is this what we should expect from the PMLN government in the coming days کہ جب بھی کوئی احتجاج کرنے آئے گا چاہے جائز بھی ہو تو آپ لوگ ان کو اریسٹ کر لیں گے؟ دیکھیں، احتجاج کے لیے آپ کو اجازت دینی پڑتی ہے اور اجازت مل جاتی ہے جب آپ اجازت کے لیے درخواست دیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ملے. بہرحال یہ تو پنجاب حکومت کے نمائندے سے پوچھا جائے کہ سر پنجاب حکومت آپ کی ہی ہے نا؟ بالکل، لیکن میں وفاق میں ہوتا ہوں جی، لیکن پھر بھی آن بہاف آف پنجاب حکومت میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے، ان کے جینوئن مسائل جو ہیں وہ سننے چاہیے، اور اگر کوئی ان کا پاسبل حل نکلتا ہے تو وہ بیٹھ کے ریزالو ہونا چاہیے. یہ بہتر راستہ ہوگا بجائے کہ کوئی ان کے اوپر ایکشن کیا جائے. تو میرا تو یہی جو ہے ایڈوائز ہوگی پنجاب حکومت کو. بہرحال یہ کیوں کیا گیا اس کی میجر وجہ تو ابھی کوئی ان کا جو کرنٹ نمائندہ ہے پنجاب حکومت کا وہ بتا سکے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے مت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، اور خاص طور پہ اس میں جج بابر ستار صاحب کی عدالت میں جو آج ایک کیس تھا، جو آڈیو لیکس کا کیس ہے. کافی عرصے سے جج بابر ستار اس کو سن رہے ہیں. اس میں کچھ دن پہلے جتنے بھی فریق تھے، چاہے وہ پیمرا ہو، ایف آئی اے، پی ٹی اے، آئی بی، ان سب کی طرف سے درخواستیں آئی تھیں کہ بابر ستار صاحب اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں. آج اسی ایشو پہ جب پروسیڈنگز شروع ہوئیں تو اٹارنی جنرل عثمان منصور صاحب تھے، وہ عدالت میں پیش ہوئے. تو بابر ستار صاحب نے نہ صرف ان سب ایشوز کو دیکھا، بلکہ انہوں نے ان سب درخواستوں کے اوپر ان آرگنائزیشنز کو 5-5 لاکھ کا جرمانہ بھی عائد کر دیا، اور درخواستیں جو ہے وہ انہوں نے خارج کر دی. ان کا بیسکلی جو آرگیومنٹ جس طرح سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ وہ بار بار یہ پوچھے تھے کہ ان کا اعتراض کیا ہے مجھ پہ. جو ہم نے ایشو ہائی لائٹ کیا تھا، یا باقی ججز نے، یا انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا اس مشہور خط میں، اس کا تعلق تو انٹیلیجنس ایجنسیز سے تھا. تو یہاں ان سب کا کیا تعلق اس معاملے سے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ بابر ستار صاحب یہ والا کیس نہیں سن سکتے، اور اسی لیے انہوں نے یہ جرمانہ عائد کر کے ان درخواستوں کو خارج کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ گزشتہ روز ایک پریس ریلیز اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سامنے آئی کہ جو پروپیگنڈا یا کیا جا رہا ہے بابر ستار صاحب کو لے کے سوشل میڈیا پر، ان کی نیشنلٹی کے حوالے سے، ان کی ایسٹس کے حوالے سے، اس پر بھی اس تفصیل مہیا کی ہوئی تھی اس پریس ریلیز میں. ان سب معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد ملک صاحب، نمائندہ ہے ڈان اسلام آباد کے، اور کورٹس پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو اسد صاحب. جی سر بتائیں کہ آج یہ جو فیصلہ کیا بڑی جلدی بابر ستار صاحب نے کہ انہوں نے فائن لگا دیا ان سب آرگنائزیشن سے، تو یہ آرگنائزیشن سمجھا نہیں پائیں، مطلب کہ کیا یہ آرگیو نہیں کر پائیں کہ انہوں نے کیوں یہ اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم جج صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں اس معاملے سے؟ اس میں جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ان کا گراؤنڈز تھوڑا، ان کے جو گراؤنڈز تھے وہ ذرا ڈفرینٹ تھے. ان کا جو مین جو ان کی کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ اس قسم کا ایک کیس کسی دوسری عدالت میں بھی چل رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوائیں تاکہ وہ کر دیں، تو آپ نہ سنیں.
FIA کی جو درخواست تھی وہ ذرا تھوڑی عجیب تھی. اس نے کہا جی کہ چونکہ یہ 6 ججز صاحبان جو ہیں انہوں نے ایک خط میں انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں تو یہ ریکیوز کر دیں. تو اس کا کیا تعلق, جیسے کہ جج صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا تعلق FIA سے؟ پراکسی تو نہیں ہے کہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہ وہ ہماری ایک, یا تو دیکھیں نا کہ کوئی ایسا ڈیفینس منسٹری کہے کہ یہ جی ISI میرا ایک کنٹرولنگ یا ہمارے نیچے FIA بھی ہے اور ڈیفینس میں ISI بھی ہے, تو آپ کہیں کہ ان کا تو کوئی تعلق بھی نہیں, وہ تو وزارت بھی الگ ہے ان کے, وہ سارا الگ ہے. تو اس پہ انہوں نے ان پہ جو ہے وہ ان کے کوئی جواب جو تھے وہ کوئی تسلی بخش نہیں تھے. کوئی 2 گھنٹے جو ہے وہ ہیئرنگ چلتی رہی. تو اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے انہوں نے فائن کیا, بلکہ انہوں نے یہ بھی ایک جو اندیا دیا تھا کہ ان پہ اور باقیوں کی کیا ہیڈز ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پیمرا جو ہے ان کا, پی ٹی اے جو ہے ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جی یہ وہ ان کا بھی یہ تھا کہ یہ اس طرح کے جو ہے وہ ایک کیس پہلے دوسری عدالت میں چل رہا ہے اور یہ اٹارنی جنرل نے ریزسٹ کرنے کی یا کوئی بحث کرنے کی کوشش کی جج صاحب سے. اٹارنی جنرل جو ہے منصور عثمان عوان, انہوں نے تو کافی وہ ان کو کرتے رہے کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کا موقف پیش کرنا ہوتا ہے, انہوں نے تو کافی. لیکن جج صاحب جو ہیں وہ اب ان کے خلاف آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ جو کل پریس ریلیز جو جاری ہوئی ہے جی, یہ پروپیگنڈا بھی وہ اسی کیس کی وجہ سے. پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا ایسا پہلا واقعہ ہے کہ ایک جج صاحب کے اوپر اگر سوشل میڈیا پہ الزامات لگ رہے ہیں تو ہائی کورٹ کی طرف سے پریس ریلیز سے وہ کاؤنٹر کیا جائے؟ یہ کتنا ایک ہم کہہ سکتے ہیں روٹین کا معاملہ ہے یا انیوژول ہے؟ دیکھیے اب جو ججز ہیں وہ پریس کانفرنس تو کر نہیں سکتے جی. یہ ایک ان کے خلاف ایک بڑی آرگنائزڈ کیمپین چلی تھی. یہ شروع میں کوئی غیر معروف سے کوئی پتہ نہیں یا گمنام سے کوئی صحافی کا کوئی اس طرح ایک واٹس ایپ میسیجز چلے تھے. مجھے بھی لائرز کے اندر جو ہے وہ پہلے شیئر ہوئے, پھر اس کے بعد ان کی وہ جو اس میں انفارمیشن تھی اس کے پھر ویژولز آنا شروع ہو گئے وہ سوشل میڈیا پہ. تو اس میں ان کے جو کافی دنوں سے آ رہے تھے, کافی دنوں سے تقریباً آپ سمجھیں کہ کوئی ایک 2-3 ہفتے سے یہ چیزیں سرکولیٹ کر رہی تھی. پھر جب ان کے فیملی کے جو ہے نا ان کے بچوں کے جو ان کے امریکی شہریت کے جو کارڈز تھے جو وہ آئے اور ان کا بچوں کی تصویریں بھی آئیں, ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی بھی تصویریں آئیں. تو پھر دوسرا جو تھا اس میں جو انفارمیشن دی جا رہی تھی وہ غلط بھی تھی. یہ تو چلیں ٹھیک ہے, وہ ان کی جو ہے بیوی اور بچے امریکی شہریت ان کے تھی, ان کے پاس جو ہے وہ گرین کارڈ تھا. لیکن جو باقی انفارمیشن تھی وہ کچھ اس میں غلط تھی. بلکہ جو جس کیس کا حوالہ دیا جا رہا تھا کہ اس پہ انہوں نے اپنے لیے جو ان کی والدہ کا اسکول ہے اس کے لیے ایک آرڈر پاس کیا, وہ میں خود اس کی 2-3 بار میں نے اس کی ہیئرنگ وٹنس کی ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور میں نے اس کا ریکارڈ بھی دیکھا. مطلب کہ سب غلط انفارمیشن بھی تھی تو کہ وہ CDA کا, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ CDA کی ایک پالیسی تھی, انہوں نے وہ پالیسی جو ہے وہ جو اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا. تو وہ میں نے جب دیکھا تو وہ شو رومز والوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی یہ گاڑیاں جو ہیں وہ ہماری آگے کھڑی, تو انہوں نے ہماری پریمیسز سیل کر دی ہے. تو اس پہ وہ جب میں نے دیکھا تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی, وہ ایک پریس ریلیز تھی جس کو وہ چیلنج کیا تھا. انفارمیشن کریکٹ کی گئی ہے, جو غلط انفارمیشن سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کری تھی اس کو اس پریس ریلیز کے تھرو انہوں نے وہ بتایا ہے کہ بھئی میرے جو ہیں جو چیزیں انہوں نے بتایا کہ جب میں گرین کارڈ میرے پاس تھا, جب میں ایلیویٹ ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت جو چیف جسٹس تھے ان کو میں نے بتا دیا تھا. اور باقی شہریت کا جو انہوں نے کہا کہ جب میں چیف جسٹس جب میں جج بنا ہوں تو وہ میرے بیوی اور بچے جو ہیں وہ آ گئے تھے. اور گرین کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تو 2005 میں آ گیا تھا, پہلے میں جاب کرتا تھا تو میرے پاس گرین کارڈ تھا. تو پھر ایک اور جو چیز تھی کہ جو فیملی بزنس کے بارے میں بات کریں گے, انہوں نے کہا کہ وہ میری والدہ کا ہے اور کچھ جو پیسے ان کے اکاؤنٹس میں وہاں سے آتے رہے ہیں سلور راکس کے اس دور میں جب یہ وکالت کرتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری لیگل فیس تھی, میں ان کا لیگل ایڈوائزر تھا, تو وہ ریٹینر کی شپ کی مد میں مجھے وہ پیسے دیتے تھے. بہت بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو امریکہ میں اس وقت فلسطین کو لے کے احتجاج ہو رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین کے حق میں امریکن یونیورسٹیز میں, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض الحق صاحب,
سینئر صحافی ہیں، ایریزونا امریکہ میں آج کل بیسڈ ہیں، وہاں سے یہ ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم ٹو دی شو ریاض صاحب، جی بتائیے گا کب سے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ میں، اور کیا ڈیمانڈز ہیں ان اسٹوڈنٹس کی جو یہ مظاہرے کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دسمبر میں پچھلے سال 2023 میں جب کانگریس اور سینٹ میں جب کولمبیا اور دوسری جو یونیورسٹیز کے 2 پریزیڈنٹس ہیں وہ پیش ہوئے اور کچھ جو مظاہرے وغیرہ ہوئے تھے تو اس حوالے سے ان سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس کے رسپانس بہت زیادہ ان کا متاثر کن نہیں تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک قسم کا ریزائن کرنے پر مجبور کر دیا گیا، جس کے بعد مظاہروں کا سلسلہ چل پڑا اور میں جو تعداد ہے شہادتوں کی 31,000 سے زائد ہو گئی ہے، تو اس سے جو ہے وہ تقریباً 60 سے زیادہ جو کیمپسز ہیں پورے امریکہ میں، وہاں پہ مظاہرے جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اور اس میں جو ظاہر ہے جو سب سے بڑا جو ڈیمانڈ ہے ان کی، وہ ایک تو یہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کا یہ اسٹانس ہے کہ جتنی بھی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے ان یونیورسٹیز کی طرف سے، جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، کولمبیا ہے، ہارورڈ ہے، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا ہے، بوسٹن ہے، میساچیوسیٹس ہے، منیسوٹا، اس طرح کے جو بڑے نام ہیں آئی وی لیگز میں جو شمار ہوتے ہیں، تو ان سے اسٹوڈنٹس کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے جو امیزون اور مائکروسافٹ اس طرح کی کمپنیز میں جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، جنہوں نے اسرائیل میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، اور جو ہیج فنڈز ہیں، آپ ان کے ساتھ روابط ختم کر دیں۔ اور اس کی جو شاخیں ظاہر ہے 1960 میں جب اپارتھیڈ سٹارٹ ہوئی تھی تو ساؤتھ افریقہ میں، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ 150 کے قریب جو کالجز تھے تو انہوں نے تمام روابط جو تھے وہ ختم کر دیے تھے، تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک وہ انکریجمنٹ ہے کہ وہ جو ساری انویسٹمنٹ ہے وہ ختم کر دی جائے۔ ریاض صاحب لیکن یہ ظاہر ہے بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ پولیس آ گئی ہے کیمپسز پہ، اسٹوڈنٹس اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، یہ کیا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشنز نے پولیس کو بلایا ہے، اریسٹ کی اجازت دی ہے، یا یہ ریاست کی طرف سے فیصلہ کیا گیا؟ مختلف جگہوں پہ مختلف جو ہے وہ سچویشن ہے۔ مثال کے طور پر ایریزونا میں یہاں پہ جو مین ان کا ٹیمپی کیمپس ہے، تو یہاں پہ جو مظاہرین جمع ہو گئے تھے، انکیمپمنٹس بھی لگا لیے تھے، ٹینٹ وغیرہ لے کے رہائشی شروع کر دی تھی انہوں نے، اور ظاہر ہے ان کے مطالبات بھی تھے، تو ان میں سے اکثریت کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا پولیس کی طرف سے، اور ریاست کی طرف سے نہیں ہوا۔ لیکن کولمبیا اور مختلف جگہوں پہ ایسے ہوا کہ یونیورسٹیز کے جو پریزیڈنٹ تھے اور جو ایڈمنسٹریٹو جو سینئر لوگ تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی پولیس سے اور ان کو کہا کہ ہماری جو یونیورسٹی کی گریجویشن آنے والی ہے کولمبیا میں، اور دوسری یونیورسٹیز میں تقریباً 60 سے 65,000 لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس اور گیسٹس کو، تو ان کی جو ہے وہ ڈسرپشن ہو رہی ہے، لہٰذا ان کو روکا جائے۔ تو مختلف جگہوں پہ مختلف رسپانس آ رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ اسٹیٹ بہت زیادہ پرویکٹیو بھی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی آف منیسوٹا وغیرہ میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایکٹیو ہوئی اور تمام اسٹوڈنٹس کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی، جس پہ بہت زیادہ کلیشز بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوئے۔ تو یہ بہت زیادہ جو واقعات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور فی الحال ان میں کسی طور پہ کمی نہیں آ رہی۔ تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ پولیس کے ایکشن کے بعد سے زیادہ جو ہے مظاہرے بڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مظاہرے کم ہو رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ مظاہرین جو ہے وہ اس سے تھوڑا زیادہ اشتعال آ جاتا ہے، تو اس کا ایک نقصان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس تھے، جو پیور اسٹوڈنٹس تھے، جو انرولڈ تھے کلاسز کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جگہوں سے چاہے وہ پرو فلسطینی جو مظاہرین ہیں یا پرو اسرائیل مظاہرین ہیں، اس میں باہر سے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ پولیس کو جو ہے وہ مداخلت کرنی پڑتی ہے، اور ان کا یہ الزام ہے کہ باہر سے مظاہرین آ رہے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ معاملہ شدت اختیار کر جاتا ہے، اور ایک جگہ سے ان کو کھڑا جاتا ہے تو وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی بڑے بڑے رقموں پر ظاہر محیط ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مقامی ریاست کے لیے بھی اور پولیس کے لیے بھی، اور معاملہ جو ہے فی الحال ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا سر، اور کوئی اساتذہ بھی اریسٹ ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات میں؟ کیا وہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مظاہرے کر رہے ہیں؟ بالکل، کولمبیا اور ہارورڈ میں 4-5 کے قریب ایسے پروفیسرز تھے، پروفیسر آف فلسفی بڑے مشہور ایک خاتون پروفیسر ہے، ان کو اریسٹ کیا گیا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ اسٹوڈنٹس کو ڈیٹین بھی کیا گیا۔ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں تقریباً 654 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا مختلف ریاستوں میں امریکہ میں۔
اور کئی جگہوں پہ کلاسز جو ہے وہ ریموٹ ہو گئی ہیں, گریجویشن جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہیں, اور کئی ایسے پروفیسر اور یونیورسٹیز ہیں جو خاموش ایک قسم کی سپورٹ کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی, لیکن ظاہر ہے ان پہ بھی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس وجہ سے تھوڑی سی خاموش ہے کہ آگے نومبر میں الیکشنز آ رہے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ سخت ایکشن نہیں لینا چاہتے, کیونکہ مسلم جو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ پہلے ہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے غزہ اور اس حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے اس پہ ناراض ہیں. تو ریاست اوور آل جو امریکہ کی جو ریاست ہے, حکومت ہے, وہ بھی بہت زیادہ سخت ایکشن نہیں لے پا رہی. تو بڑی ایک کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے, جس پہ اساتذہ کہیں پہ سپورٹ کر رہے ہیں, کہیں پہ مذمت کر رہے ہیں, یونیورسٹیز جو پریزیڈنٹ ہے وہ کئی جگہوں پہ خاموش ہیں, مذمت کر رہے ہیں. تو بڑی ایک ڈسرپٹیو سی صورتحال ہے کیمپسز میں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.